बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शब बारात की आमद है। ये मगफिरत की रात है, लेकिन याद रखिए, अगर घर में ये तीन खामोश चीज़ें मौजूद रहीं तो बुरे हालात और तंगदस्ती आपका मुकद्दर बन सकती है। लिहाजा शब बारात से पहले पहले इन्हें पहचान कर घर से बाहर फेंक दें, वरना आप जल्द तबाह हो सकते हैं। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? हर घर में एक छोटी सी चीज़ ऐसी होती है जो रोज़ बरोज़ नुकसान पहुंचाती चली जाती है। कि आप जानते हैं वो क्या है? अगर आज इसे ना निकाला गया तो ये आपके घर में गुर्बत, बदकिस्मती, मनफी तवानाइयाँ इनको खुलेआम दाखिल होने देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां दाखिल होते ही दिल घबरा उठता है? ऐसा लगता है जैसे फिजा बारी हो, हवा में कोई अनजानी खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर दुरुस्त होता है, लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। घर साफ सुथरा, नमाजी लोग, जिक्र, दरूद और इस्तगफार की आवाज़ें, मगर फिर भी दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह जागते ही बदन थका हुआ। ऐसा क्यों होता है कि दुआ के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता? घर की खुशियां जैसे आते आते कहीं मुड़ जाती हैं और दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। कभी हम सोचते हैं कि शायद किसी ने नज़र लगा दी, शायद कोई बदनीयत इंसान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। लेकिन सच ये है कि बाज़ औक़ात बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि असल दुश्मन हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है। हम खुद अनजाने में उसे पनाह देते हैं, हम खुद अपनी कमज़ोरी से उसे जगह देते हैं। ये वो चीज़ है जिसे हम मामूली समझ कर रखते हैं, लेकिन दर हकीकत यही वो चीज़ है जो रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। यही वो चीज़ है जो रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। ऐसा नहीं कि घर के अफराद बुरे होते हैं, बल्कि वो इस चीज़ के असरात से खुद भी बेखबर रहते हैं। और जब ये असरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ बढ़ने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें बारी हो गई हों, जैसे दिल किसी अनजाने खौफ में गिरफ्तार हो। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, मगर सुकून की बारिश नहीं बरसती। इसकी वजह वही छुपी हुई चीज़ होती है जिसे हम नज़रअंदाज करके अपने घर में जगह दे बैठते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर आप आज इस हकीकत को जान ले और वो चीज़ अपने घर से निकाल दें तो आप देखेंगे कि किस तरह घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी वहां सुकून उतरने लगेगा, जहां झगड़े थे वहां उल्फत की हवा चलने लगेगी, जहां खामोश दीवारें थी वहां तस्बीह की हवाएं गूंजने लगेंगी। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। ऐसा राज जिसे अगर आपने आज समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो आपका घर बेसकूनी से बरकत की तरफ सफ़र शुरू कर देगा। वो चीज़ मनफी असरात को दावत देती है। अब वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरे हर भाई और बहन के लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ इतना कीमती है कि अगर आप जान जाएं तो आप इस पर ज़रूर अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हमसे सरजद हो जाती हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता, और इन्हीं की वजह से घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती पैदा हो जाती है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम ठीक कर लें तो घर से सारी बेबरकती चली जाएगी, रिज़्क़ की कमी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फजल के साथ, और आपके घर में बरकत ही बरकत के अंबार लग जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दारे फ़ानी में भेजकर ज़िंदगी के तौर तरीके सिखा दिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और ज़रूरियात ज़िंदगी को इंतहाई आसान अंदाज में पूरा करे। इंसानी ज़िंदगी के मामला, सेहत, कामयाबी, कारोबार और दीगर मैदानों में मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों में से चंद बंदों का इंतखाब किया जिन्हें हम अंबिया कहते हैं। उनके बताए हुए हर तौर तरीके में न सिर्फ बरकत है बल्कि ज़िंदगी की फलाह और कामयाबी पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करना चाहे तो उसे सीरत नबवी पर अमल पैरा होना होगा। इस्लामी तालीमात में ज़िंदगी और घर के सुकून के लिए चंद उसूल बयान किए गए हैं। गोया अगर कोई इंसान इन पर अमल पैरा होता है तो वो अपने घर में सुकून पाएगा। इंसान घर में किसी भी काम को सरंजाम दे तो फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़े। इस काम को करने से कबल हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे। जदीद दौर है तो अक्सर लोग अपना वक्त गुजारने के लिए फ़ोन का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ वक्त हाथ से जा रहा है बल्कि नेकी करने के लम्हात भी इंसान के हाथ से फिसलते जा रहे हैं।
کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مشغول ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یا حی یا قیوم وغیرہ کے اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے کر آئی، تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصداً نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا وہ نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہذا اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں، نوافل اور سنتیں تو لازمی گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ گھر میں نوافل اور سنت پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن روز کی بنیاد پر ہو۔ آپ چاہیں تو ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ اپنے بچوں کو بھی ایک صفحہ روزانہ تلاوت کر کے سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں وہ گھر میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورہ قاف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زاد راہ لے لو، یقیناً سب سے بہتر زاد سفر تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈرتا ہے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں تنہائی میں جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی تقوی اختیار کرے۔ اپنی بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب گھر کے افراد، والدہ، والد، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی سب مل کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانا شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہی کھانا کھائے گا، کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہی کھانے کا اہتمام کرے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے تھے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ شام کو واپس آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں تمام اوقات بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، سکون نہیں۔
جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کے لیے وہی ایک فرد کافی ہوتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت اپنائیں۔ اللہ پر توکل کریں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت ڈھوتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات گاؤں کے ایک بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن کی مزدوری سے تم کوئی چیز نہ خریدنا، 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ دم کروں گا۔ جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دے رہی تھیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ و پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں بلکہ شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کہ گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں تو سمجھ لیں کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتا ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے لگے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھیں کسی کمی کی تلاش میں لگ جائیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ جس گھر میں عیب جوئی ہوتی ہے وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔
عیب جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راہ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہو، وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ یاد رکھو، عیب چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں بلکہ آوازوں سے کھلیں۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہو، لیکن اگر دروازے شور، تلخی اور چیخو پکار سے کھلیں تو وہاں زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب گفتگو میں تلخی آ جائے تو برکت اڑ جاتی ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آوازیں اونچی ہوں، زبان تیز ہو، دلوں میں برداشت نہ ہو تو وہ گھر شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگدستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرہ دار بناؤ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔